तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। आगे बढ़ने से पहले ही हम आपको आज ईद है और ईद की मुबारकबाद आप दे सकते हो। जी, आप सब बहन भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो भी आपने विशेष की इस रमजान के महीने में, तो हमारी दुआ है कि वो सब आपकी अरदास पूरी हो। जब आपको ये वीडियो मिल रही होगी तब तक तो एक दिन हो जाएगा, लेकिन मैंने यूट्यूब पर पोस्ट डाल दी, अपलोड कर दी थी, तो आप भी विश कर दो। ईद मुबारक आप सभी को हमारी तरफ से। और अल्लाह आप सबको अच्छी हिदायत दे, हम सबको अच्छी हिदायत दे और सबकी विशेष पूरी करे। तो अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं उसका टाइटल है स्टोरी ऑफ एन एक्स क्रिश्चियन, और ये तोहा इब्ने जलील जो हैं उनके चैनल से है। तो इनके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो करी थी, उनकी अपनी स्टोरी थी। तो अब इनकी देखते हैं, थोड़ी मतलब इमोशनल है कि किस तरीके से ये मतलब एक्स क्रिश्चियन से मुस्लिम बनेंगे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, अच्छी होने वाली है, उनकी लाइफ जर्नी पे इमोशनल भी होएगी। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि हमें ये कैसी लगी और उनकी जर्नी कैसी लगी। मेरे अब्बू खैर इस दुनिया से इसी हालत में चले गए, कुफर की हालत में। मेरे अब्बू मेरे लिए जो अल्फाज कहा करते थे, मेरे लिए वो सादत की बात है। वो कहते थे कि ये एक अच्छा मुसलमान है, ये आपके त्योहारों में नहीं आएगा। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। जिन लोगों ने इज्जतों की हिफाजत करनी थी वो तो खुद इज्जतों के लुटेरे बन गए, जिन्होंने हिफाजत करनी थी वो तो खुद राहजन बन गए, जिन्होंने अजानें देनी थी वो तो खुद जो है वो सिंगर बन गए। तो हम तक इस्लाम की इन्होंने पहुंचाना था। मैं सोचता जो मैं ये वाली एफर्ट कर रहा हूँ, अगर नीयत खालिस ना हुई तो मैं तो ना दुनिया में अल्लाह अकबर याशी कर रहा हूँ, जो उसको मैं याशी कहते हैं, ना आखिरत में कुछ बचेगा। तो ये बड़ी एक ना ये मैं बड़ा उन दिनों में अजीब सा स्टेट में था। तो मैंने शेख से पूछा आपने कि शेख कैसे अपने आप को समझाएं या कैसे सुकून आए कि अल्लाह कबूल कर रहा है। आप यकीन जाने मैं एक्सपेक्ट करता कि शेख मुझे कुछ तसल्ली देंगे। शेख खुद रोने शुरू हो गए। अल्लाह शेख कहते हैं बेटा है तो मौत के टाइम पता चलेगा। खुदा का तसव्वुर क्या था आपके ज़हन में? आपने कहा ना 22 साल तक आप बड़े प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन रहे, तो खुदा का क्या तसव्वुर था? अब्दुल वारिस भाई, आज आप सामने बैठे हुए हैं, बहुत से देखने वालों को तो पता ही नहीं होगा कि आपका जर्नी बेसिकली क्या था। मैं कुछ डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे आप ज़रा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तसव्वुर था आपके ज़हन में? सच्ची बात है कि क्रिश्चियनिटी में जितना वक्त भी गुज़रा, वो उसमें एक एफ़र्ट शामिल हाल रही पूरी ज़िंदगी। यानी 22 साल में मैंने कंपैरेटिव यानी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, कंपैरेटिव में चला गया, लेकिन 22 साल तक मैं हमेशा एक अच्छा मसीही बनने की जद्दोजहद में रहा और एक अच्छा मसीही बन के मैंने ज़िंदगी बसर की। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक ख़ुद साख्ता दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फ़रमाए, और अगर उनके हदायत मुक़द्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमावे। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे। देयर वाज़ 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था वो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फ़ाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज़ किया जाता है। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहीम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक़ थे, अली रज़ी अल्लाह ताला, बरका बिन नौफल, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने गौर व फ़िक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर व फ़िक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। बरका बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ असफ़ार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थी उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा कुरान, जो कहा कि दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। उसके बाद इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, और वहाँ से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज़ द माल गनीमत। इन्होंने जो है वो ज़ोर और जबर के साथ लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया, उनकी ममालिक और उनकी अमलाक के ऊपर जो है वो काबिज़ हुए और कहा कि जी जो है वो ये दीन इस्लाम है। अब
ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھیں، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. سنڈے اسکول ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس سنڈے اسکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں، اب آپ تصور کیجئے کہ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا جی تھا جی 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 اسلام ہمیں، کے بارے. اور اس کی دو وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا، یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی، اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بدظن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہوڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹین ایج تک پہنچے، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگی، ایک کیا کانسیپٹ ہوگا. اس کے اوپر پاکستانی اسکول کی بات جی کر رہے جی ہیں جی پاکستان ہی، جی اچھا جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، میں سمجھتا ہوں آج آپ کے توسط سے میں اپنے جو ہے وہ آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلتی کے اوپر تیل کس نے ڈالا؟ ہم مسلمانوں نے خود. مثلا اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ ایک خود ساختہ ہے، ان کی کتاب جو ہے وہ خود لکھی گئی ہے، ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تعلیمات اور جو ان کے معاملات ہیں یہ سارا ایسے ہے اور زور زبردستی کا دین ہے، تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس کیا دیں؟ ہم نے دیکھا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہماری رہائش تھی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھاپ پہ نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں دھمالے ڈال رہی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا اسلام، اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے، لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ گلاب عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام. ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لیکن مخمل کی چادریں مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں. جتنا ننگا، گندا اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور ان کے سامنے برقعے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانوں ہو کے اور ان کا گندا مندہ کھانا بطور تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ یار از دس دا اسلام. تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یار یہ اسلام تو واقعی جو ہے نا یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے، اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا ہے. تو اصل اور ہوا کیا، جن لوگوں نے اسلام بتانا تھا، جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچانا تھا، یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے، وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے. جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے. جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کی انہوں نے پہنچانا تھا. آپ دیکھیے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامیات پڑھاتی تھیں اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی. تو واٹ از دس یار؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندا جو ہے وہ کانسیپٹ و تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا. اور اگر میں اس سوسائٹی پہ رہتا، اپنے معاشرے پہ رہتا، تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دلدل میں ہوتا. تو قرآن میں نے توہا مجھے یاد پڑتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لیے. آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دیٹ، کہ جب ہم اپنی پریکٹسز ہماری ایسی ہوں، مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کا جو انٹروڈکشن لے رہے ہیں، آپ اس کی ایگزامپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے، معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بیسیکلی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف آل آف دس فلڈ آف گمراہی، آپ کا بائی اینی چانس، جس کو میں چانس کہہ رہا ہوں اصل میں چانس تو نہیں ہے، اس میں سے نکل کر مطالعہ کرنا اور دین کی طرف آنا، یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت اور بڑا you فضل ہے. can't believe about پاکستان میں آتا ہے، کرسچن پاکستان میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز اخلاق دیکھتے ہیں تو آپ ان کا ڈرائیونگ سٹائل دیکھ لیں. وہ جو پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ کہے گا یار جو ہم نے سنا تھا نا وہ بات ٹھیک ہے. کوئی شخص کسی شادی پہ چلا جائے اور کہ مسلمانوں کے ہاں تو وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ پردے دار خواتین اور ماڈسٹ لوگ ہیں، اور سارا جب وہ دیکھتا ہے
فری مکسنگ ہے, ناچ گانا ہے, اور کیسے ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے, وہی جو ویسٹ میں وہ دیکھ کے آتے ہیں اور کہتا ہے کہ یار وہ پھر واقعی میں ان کا نا جو ٹرسٹ ہے نا اپنی ٹیچنگز پہ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں وہ مجھے کہتا ہے, ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ وی مسلمز آر دا ورسٹ سیلرز, ہمیں اسلام کو پریزنٹ ہی کرنا کبھی نہیں آیا. تو آپ پھر آپ کو کس چیز نے ٹریگر کیا کہ آپ پڑھیں, یعنی اتنا ایک عجیب سا دین جو کہ آپ کے ذہن میں پیش کیا گیا, اور اثر بلکہ تھوڑا سا نا مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے, تو خدا کا کیا تصور تھا؟ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیزس از دا گاڈ. یعنی ہم نے 22 سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے, اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے, وہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے لائک ختنہ وغیرہ, اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے, خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے, خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے جاتے ہیں, اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں, اس کو صلیب کے اوپر بھی جو ہے وہ کروسیفائڈ کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکچولی جیزس از دا گاڈ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں ان کو پڑھا بھی, امیجنائز بھی کیا, ان کی موویز بھی ہم نے دیکھی, تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ جیزس از دا گاڈ. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ, اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا, بالکل ایسے ہی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ, اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب تصور کیجیے, اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گاڈ ہے تو جیزس کس گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ, کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو, کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو, کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو, کبھی سکھ ازم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو, اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے ہو. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ, ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل, تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی, یہ عبرانی کے الفاظ ہیں, ایلی ایلی لما شبقتنی, اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور ہستی ہے, کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی پکار رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے, لیکن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداوند سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ نہیں, خدا کوئی اور ہے, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ جاتی ہے, وہ 3 دن قبر میں رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہے, وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکارڈنگ ٹو بائبل. لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کھول کے جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا, اور ہم 22 سال تک ایک عجیب اپنے ذہن میں ایک تصور خدا کا بٹھا کے یہ جو رکھے. تصور لے کے آپ اور سارے لوگ بیٹھے رہے اور ابھی بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ آؤٹ آف سنسیئرٹی ہیں کہ وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے عقل کے کم ہونے کی وجہ سے, یا کسی قسم کی انا کا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلائنڈ فیتھ ہے, یہ بلائنڈ فیتھ ہے. واللہ ہے میں کئی ایسے لوگوں کو, بیکوز جب بھی آپ قرآن کو کھولیں تو قرآن بڑی حکمت اور دانائی سے بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, دیکھو حکمت اور دانائی کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ایسی بات کرنا. والموعظۃ الحسنہ, موعظہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو دل کو نرم کر دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو میں نے جتنے لوگوں کو بھی علی بھائی اسلام کی طرف بلایا, اللہ کا تعارف کروایا, اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام
میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھا سچا پکا مسیح علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. مسیحیوں کو کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسیح کو ویسے نہیں مانتے یا اس کی ویسی نہیں مانتے جیسے میں مانتا ہوں. کیونکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات ہم مان رہے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا اکرام کرتے ہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسیح علیہ السلام کے فالوورز الحمدللہ ہم ہیں. اور ہم صرف مسیح علیہ السلام کے نہیں, اوور آل تمام انبیاء علیہ السلام کو الحمدللہ ہم اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں کرسمس ہے, کرسمس کے اوپر بھی میں نے یہی کہا, کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اس بات کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آج کی شام مسیح علیہ السلام کے نام. ہم نے کہا کہ نہیں, اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال, پوری زندگی انبیاء علیہ السلام کے نام ہے. ہمارا تو یعنی ہماری تو وہ عبادت ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے, جب ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے اچھا مسیح علیہ السلام کا فالوور ہوں, اور جب ان کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, تو الحمدللہ آج تک 2000 لوگوں کو اگر میں مسلمان کر سکا ہوں تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو لاجک سے بتایا, سمجھایا. اور جب تک یہ بلائنڈ فیتھ ہے نا, تب تک ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا کوئی یعنی اس سے بڑا بلائنڈ فیتھ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ بیلیو کرتے ہو کوئی گاڈ ہے, تو گاڈ کو تو کسی کے خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن عیسی علیہ السلام بچپن میں حضرت مریم نے خیال رکھا, اور گاڈ تو ہر چیز پہ یعنی کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. گاڈ کا بچپن ہو کیسے سکتا ہے؟ بچپن کیسے ہو سکتا ہے؟ گاڈ کسی کی ورشپ نہیں کر سکتا. بالکل, یعنی ایسا خدا کے امام راغب الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدا کی, اللہ کی تعریف یا رب میں, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. تو جو خدا کسی کی عبادت, اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے. اور وہ کیسا ہے جس سے غصہ آ رہا ہے, جس پہ تماچا مارا جا رہا ہے, یعنی اتنا ڈیپینڈنٹ گاڈ, کپڑے اتار لیے گئے. انا للہ. اور ان کا یہ بلیف ہے کہ گاڈ واز سلیپڈ اینڈ گاڈ واز, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کے منہ کے اوپر تھوکا گیا, ان کو تماچے مارے گئے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ کروسیفائی نہیں کیا گیا, وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن وہ تو کرسچنز تو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور ان کو قتل کیا گیا, اور پھر وہ قبر میں 3 دن رہے. لیکن تو یہاں جو پاکستانی کرسچنز ہیں, کیا ان کا وہ ٹرینٹی والا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ 3 خداؤں پہ کرتے ہیں؟ بالکل, وہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث, یہ ایک فلسفہ ہے. اور بیکاز کہ میں جو ہے وہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا ہوں کمپیریٹیو, تو لوگ پوچھتے ہیں سر آپ ہمیں ٹرینٹی کو کسی طرح سمجھا سکتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا بیٹا میں اگر خود سمجھ گیا ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا. یعنی آپ اسی کو چھوڑتے ہیں نا جس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی, اور آپ اس سے جو ہے وہ ایک ہے اور ایک 3 ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہاؤ, یعنی سبحان اللہ. یہ میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم, ابھی کرسمس بھی آ رہی ہے. آپ کا کرسمس کے بارے میں کیا تصور تھا؟ کیا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ کیا یہی تصور تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا تصور؟ اچھا, مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ when I was Christian, تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, اکارڈنگ ٹو آرمینیا کلیسی 6 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے. 3 اختلاف یہ, چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیتھولک کا ہے, اور کیتھولک اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے, اس لیے یہ معروف ہے. شہزاد تحسین گل صاحب ہیں, کرسچن اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ پیگنزم ہے. یعنی یہ وہ ایک پیگنزم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان کی کتاب اٹھائیں, قاموس الکتاب, ان کی مذہبی یعنی کتاب ہے سہولت کے لیے, سپورٹیو, تو اس میں لکھا ہے کہ یہ شروع میں سیچرنلیا ایک ڈے تھا جو جشن زحل کے نام سے منایا جاتا تھا, اور یہ ایک بدھ تھا. اور چونکہ روم میں جب کرسچن گئے دعوت و تبلیغ کے لیے, تو انہوں نے رومنز کو کرسچنائز کرنے کے چکر میں کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا, اور ان کے کئی ایسے تہوار اڈاپٹ کر لیے. یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کینن فیرر لائف آف کرائسٹ, وہ کہتے ہیں کہ مسیح آج جو 2022 میں ہم ہیں نا, دراصل یہ 2022 نہیں ہے, یہ 2016 ہے. 6 سال کی غلطی ہوئی ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ جس میں سال کی غلطی ہو رہی ہے, دن کا کس طرح. مائیکل ہارٹ دی 100, انہوں نے لکھا کہ 4 سال کی غلطی ہے. سب سے بڑی, اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں.
ان کے اس سے پہلے پوپ فرانسسکو سے پہلے ایک پوپ بینیڈکٹ تھے. پوپ بینیڈکٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جیزس آف دا نازرت, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند رکھو. جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا تو دور, ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ ہم نے صرف آئیڈیا اور تخمینے لگائے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس سال کو جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت بھی صورتحال یہی تھی, لیکن چونکہ اس وقت اتنا جو ہے وہ شعور اور فہم نہیں تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, اور تصور یہی ہوتا تھا کہ آج ہمارا خدا پیدا ہوا تھا, آج خدا. اور ایک سوال عمومی جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے, وہ یہ کہ میری کرسمس کہنے میں کیا حرج؟ بالکل, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اسلام میں آئے ہیں تو ابھی آپ نے جو علم بھی حاصل کیا ماشاءاللہ, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, سنس یو ہیو سین بوتھ سائڈس ناؤ, ٹھیک ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان میری کرسمس کہتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ نے کیا علی جانا؟ بھائی اس میں تو بہت واضح بات ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے میری کرسمس کا جو یہ کوئی کفریہ کلمات بنتے ہیں, گرامیٹکلی پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں بنتے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت سکسیس ایونٹ کیا, اور میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ نے اس سکسیس ایونٹ میں فلاں فلاں اسپیکر کو بلایا, انہوں نے یہ بات کی, یہ بات بہت اچھی تھی, اس پہ مبارک ہو. یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوور آل آپ کو بہت جو ہے نا کانگریچولیشن, بہت مبارک ہو, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارکباد دے رہا ہوں. جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے, آج وہ پیدا ہوا ہے, تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں, اور یہ جائز نہیں ہے. اس میں آئمہ نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارکباد دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارکباد دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو ذبح کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہیں. عمر فاروق رضی ایون اسے ورس کہ سور کو ذبح کرنا یا بدکاری کرنا تو چھوٹا گناہ ہے, شرک تو اس سے اوپر کا گناہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے واضح انداز میں فرما دیا, چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, برانڈ بن چکا ہوا ہے, اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی ہیں, تو آج مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بالکل ہچکچا نہیں رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا واضح قول, وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤ گے, اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں, ان دنوں میں, یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا, کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ سورہ کہف کی وہ آیات پڑھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے, یعنی یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے, یہ ایسی بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر گر پڑے, یعنی ایسی. اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں, میری کرسمس سیلیبریٹ, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہوتا ہی کیا ہے. اس میں میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, آپ نے ان کے خوشی میں, ان کے غم میں شرکت کرنی ہے نا. جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت و تیمارداری کرنے کے لیے چاہیے. جب یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو گفٹ دیجیے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے. کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اشکشوئی کیجیے. تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں آپ کیجئے. ٹرکوں کے اوپر یہ جب گرمی میں کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں, جائیے ان کا پسینہ پہنچیے, ان کو پانی پلائیے, ان کو کھانا کھلائیے. سڑکیں یہ جو ہے وہ خاک روب جو سڑکیں صاف کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اپنے سینے کی ایمان کی ٹھنڈک اس تک پہنچائیے. یار بس یہی ایک کام بچا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, باقی کاموں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کو گلا ہے. بینگ when I was Christian, تو مجھے یہ شکایت تھی کہ یار یہ آگے پیچھے جو ہے وہ مسلمان بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعے ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا, مسلمانوں نے یہ کر دیا, اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعات سنائے جاتے تھے. لیکن ہم کہتے تھے کہ یار ہم تو اکثر جو ہے وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا, تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. تو آج وقت ہے, ایک میں آپ سے عرض کر دوں بھائی بات, کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا ان کا انسائکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہوا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہ عمل کر کے دکھایا جائے. اللہ کی قسم لوگ منتظر ہیں آپ کے,
لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بیٹا آئے, کہاں سے کوئی بھائی آئے, کہاں سے کوئی بیٹی آئے جو اسلام کی دعوت لے, ان کو کفر کی دلدل اور ذلت اور رسوائیوں سے جو ہے وہ ان کو نکال سکے. وہ منتظر ہیں آپ کے. اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہماری آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں ہمارا بنیادی کردار اس میں اگر نہیں ہوگا, سچی بات ہے آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جان نے, کسی مائیکل نے میرا گریبان پکڑ لیا نا تو میں اسے چھڑا نہیں سکتا, اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا. اللہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیاب اور کامرانی کی ضمانت دیتی تھی. اللہ جی پوچھئے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا. خاتم النبیین تھے, رسول اللہ رحمۃ للعالمین تھے, ان کے اوصاف مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے. ان کے پاس سیرت کی کتابیں تھیں, انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا. میں جتنے کام بھی آپ نے بتائے نا یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ جو جتنے کام آپ نے بتائے, دیکھیں گھر میں درخت لگا لینا, ٹھیک ہے, اس پہ لائٹس لگانا, گفٹس کا اہتمام کرنا اور کھانے پکانا, ایک دوسرے کو بھیجنا, ٹھیک ہے, بچے بھی خوش ہیں اور پارٹی کلچر ہے. دس از کوائٹ این ایزی وے ٹو سیلیبریٹ اینڈ اسپریڈ ہیپینس. کیونکہ آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے. بٹ اسلام از ڈیفرنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث او کما قال فرمایا کہ جنت تو تلواروں کے سائے تلے ہے. دس از ناٹ ایزی جاب. یہ تو اسلام تو ہمیشہ ڈیفیکلٹ رہا ہے. آپ ڈے فرسٹ سے دیکھیں, جس شخص نے کبھی ریلیشن شپ مینٹین نہ کیا ہو تو وہ ایزیلی اپنی محبت شو کرنے کے لیے میری کرسمس ان کے اچھے ایونٹ پہ کہہ دے گا. لیکن جس شخص نے سارا سال ہیلپ کی ہو اور گھر پڑوسیوں کو, یعنی جو باہر کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا ایون جو کرسچنز کے پاس رہ رہے ہیں, ان کو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایک بانڈ رکھا ہو, کھانا بھیجا ہو, ان کے خیالات رکھے ہوں, تو اگر وہ میری کرسمس نہ بھی کہے نا تو دے وڈ اسٹل بلیو کہ یار دس گائے لوز اس. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرا خاندان جنہوں نے میرا بائیک آؤٹ کر دیا, بالکل انہوں نے کہا جو عبدالوارث سے بھی ملے گا اس کا بھی بائیک آؤٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے اکارڈنگ ان سے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب میں نے اپنی خاندان میں سب سے پہلی ویلفیئر اپنے بائیک آؤٹ کے بعد اپنے خون کا عطیہ کیا تھا. جب میری پھپھو جان کو اے نیگیٹو نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں. جب ان کو کہیں سے میسر نہیں آیا تب انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا خون نا, تو انہوں نے وہاں سے دروازہ کھلا اور ہم نے علاج بھی کروائے, اپنی بچیوں کی ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس کیا, اور بہت دل کھول کے اللہ نے ویلفیئر خاندان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. 359 دن میں اپنی فیملی, اپنے خاندان, اپنے ریلیٹیوز, اپنے متعلقین کے ساتھ ملتا جلتا ہوں. ایک دن نہیں ملتا اور وہ کرسمس کا دن ہوتا ہے, اور ان کو میرے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی گلہ نہیں ہے. میرے ابو کو بھی پتا تھا. میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے, کفر کی حالت میں. میرے ابو کو بھی میرے ابو کہتے تھے کہ آج کے دن وہ نہیں آئے گا. میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے, یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا. ہاں عام دنوں میں آپ جب صبح و شام دن رات جب بھی بلاؤ گے یہ آئے گا, یہ آج کے دن نہیں آئے گا. تو جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دقیانوس مسلمان ہے, یہ جو ہے وہ بہت, یہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے, ان کو کسی کے دکھ درد کا. کہتا ہوں دکھ درد یہ نہیں ہے, یہ تو وہی جو علی بھائی نے کہا کہ یہ ایزی جاب ہے, اور سیلیبریٹ کرنا, کیک کھانا, چیمپئن اچھالنا, یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے, لیکن وہ مشکل کام ہم سے وہ چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے سارا سال بچے کو ٹائم نہ دیا ہو نا اور ریلیشن شپ مینٹین نہ کیا ہو تو بچہ کوئی ناجائز خواہش بھی کرے نا کہ ابو مجھے گاڑی چاہیے, تو آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ غلط خواہش بھی اس کی مان لیتے ہو کہ یار یہ کیا کہے گا, اب ابا محبت نہیں کرتا مجھ سے, ٹھیک ہے. لیکن جس باپ نے اپنے بچے کو ٹائم دیا, اس کے ساتھ انویسٹ کیا اپنا ٹائم, اس سے کام آیا اور اس کے ساتھ ہوم ورک کروایا اور سارا, تو تب آپ کسی ناجائز خواہش کا انکار بھی کرو نا تو بچہ کہتا ہے ہاں شاید ابو ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے مجھ سے ہی لفظ میں, یہ تو مجھے پتہ ہے اس کا. بٹ کرسچنز اگر ہم انہیں, جیسے میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ یہ جو F6 میں پوری آبادی موجود ہے, ہمیں سے یعنی کتنے مسلمان, ان کے ساتھ پورا اسلام آباد آباد ہے. اسلام آباد میں کرسچنز رہ رہے ہیں بٹ شاید ہی کوئی کبھی ان کے پاس گیا ہو. یعنی یہ جو دین, یہ تڑپ ہے نا کہ کسی مسلمان, کسی کافر کو آگ سے کی طرف جا رہا ہے اس کو نکالنا. کوئی شخص اگر سامنے کھائی میں جا رہا ہو تو ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں, بلکہ شخص تو کیا کسی بلی کو کتا کوئی لٹک رہا ہو اور گرنے والا, ہم اس کو بچانے کے لیے کرین اور ہیلی کاپٹرز لے آتے ہیں. بٹ پوری کی پوری کمیونٹی اور پوری کی پوری دنیا آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ گرنے والی ہے, اور میں اور آپ آرام سے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں اور بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. سب سے بڑی ویلفیئر یہ ہے
کہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کا سامان فراہم کیا جائے. اصل ویلفیئر یہ ہے. اس وقت طه بھائی انسانیت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ایک بچہ، بارش ہو رہی ہے اور وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آج ہم دعویٰ نہیں کریں گے. کہ بیٹا آج تو بارش ہے اور آج کیا فائدہ. وہ بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. وہ کہتا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ریسٹ کیجئے بٹ آئی ول گو. 12 سال کا بچہ ایک اسٹریٹ پہ نکل جاتا ہے اور ایک دروازہ نظر آتا ہے اور اس پہ وہ نوک کرتا ہے. دروازہ نہیں کھلتا. وہ دوسری بار زور سے نوک کرتا ہے. وہ دروازہ نہیں کھلتا. تیسری بار وہ اس سے بھی زیادہ سے نوک کرتا ہے اور ایک عورت باہر نکلتا ہے. وہ کہتی ہے کہ واٹس پرابلم ود یو. اس کا نام تھا سرات الی الجنہ. وہ ایک کتابچہ تھا، ایک عربی ود دا ٹرانسلیشن انگلش. وہ اس نے کتابچہ دیا اور کتابچہ دے کے وہ چلا جاتا ہے. اور جانے کے بعد ایک اگلے جمعے میں، ویری نیکسٹ جمعے میں، آفٹر جمعہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی، لیکن میرا معاملہ کچھ ایسے ہے. میں پچھلے ہفتے خودکشی کرنے جا رہی تھی اور خودکشی کرنے کے لیے ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گئے. میرا شوہر انتقال کر گیا. میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور میں نے پنکھے کے ساتھ ایک رسی لٹکائی، اپنے گلے میں ڈالی تو ایک بار نوک ہوا. میں نے کہا کہ سالہ سال سے میرے گھر کوئی نہیں آیا تو آج کون آئے گا. دوسری بار ہوا. میں نے کہا یہ کون ہے. تیسری بار جو ہوا تو میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ضرورت مند ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کر لو گی. باہر آئی، اس نے مجھے یہ کتابچہ دیا. میں نے جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں پہلی سطر اس کی یہ تھی کہ اس اللہ کی طرف سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب میں نے اس کو پڑھا، پڑھتی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا بنا لیا اور اپنا تعارف، اپنا علم، اپنا عرفان. تو میں اس بچے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جس نے مجھے آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچا لیا اور ایک لٹریچر کے ذریعے. واللہ ہے میں جب اپنے چھوٹے بانجے بانجیوں کو، بھتیجے اور بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بوڑھے خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کب یہ کیسے اسلام قبول کریں گے. یعنی ہم تو اپنے کاروبار، مکان، دکان، خاندان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک عبدالوارث تو اپنے سارے خاندان کے لیے ناکافی ہے. ہمیں معاشرے کو ایک ایگزامپل پیش کرنی ہے. اور انسانیت، یعنی آپ تصور کیجئے 4.5 ارب لوگ دے آر ویٹنگ فار مسلم کہ کہاں سے یہ لوگ آئیں اور اللہ کا عرفان، اللہ کا تعارف، آخرت کی کامیابی اور کامرانی، ذلت اور رسوائی جو کفر کی دلدل میں ہم مبتلا ہیں، کہاں سے کوئی آئے اور ہمیں یہاں سے نکالے. لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ سنیں گے نہیں، ہمیں گالیاں دیں گے، ہمیں ماریں گے. 90% کیسز میں دے آر ویری ڈسپٹیو. وہ سنتے ہیں، وہ بلکہ آپ کو یعنی کم از کم دے لسن ٹو یو اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے شیطان نے ہمارے دلوں میں سے بات ڈالی ہوئی کہ میں بات کروں گا تو پتہ نہیں وہ کیا کہے گا، مجھے بلیم کر کے. ہم ابھی قطر گئے ہوئے تھے تو ورلڈ کپ ہے، پوری دنیا قطر آئی ہوئی تھی. نان مسلمز، میکسیکن فینز، ارجنٹینین فینز، کینیڈین، سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ہم جس رات پہنچے نا، اس رات ریسٹ کر کے ہم نے اگلے دن جانا تھا. اٹ واز وہ کارنیش کے ساتھ کٹانا، ایک کٹانا جگہ ہے، کٹارا بیچ ہے اس کی جگہ. وہاں پہ ہم ایک پورا سرکل ہے، ایسے لمبا سا بازار ہے اور سامنے بیچ ہے. ہم نے پارکنگ کی گاڑی کی اور وہ جو سرکل شروع ہو رہا تھا، وہ شروع ہوتے ہی نا ان کی قطر نے بڑا کمال کام کیا. دفعہ مسجد بنائی ہوئی تھی انہوں نے شروع سے، اور وہ بڑی ٹریڈیشنل قسم کی مسجد تھی. اور اس میں قرہ حضرات بھی کمال کے انہوں نے ہائر کیے، بالکل ہائر پوری دنیا سے. اچھا ہوا یہ کہ ہم اس مسجد میں گئے تو ہم مسجد سامنے سے گزرے اور ہم مسجد دیکھ رہے تھے. تو وہ ریسنٹ مسجد، لیکن انہوں نے بڑا ٹریڈیشنل انداز میں بنایا ہوا تھا کہ پرانا آرکیٹیکچر ہے تو لوگ آ کے دیکھیں، اٹریکٹ ہوں اور اس کو نا دیکھیں، وزٹ کریں. جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم حیران ہو گئے رش دیکھ کے. خواتین اور مرد، نان مسلمز، سارے نان مسلمز، وہ کھڑے ہوئے ہیں سٹالز کے باہر. اور جو نان مسلمز لڑکیاں ہیں وہ حجاب اور عبائے پہن رہی ہیں، اور جو نان مسلم مرد ہیں جن کی شارٹس ہیں وہ ایک چادر سے باندھ رہے ہیں، رومال سے باندھ رہے ہیں تاکہ ان کے نا یہ گھٹنے کور ہو جائیں، جیسے ہماری لنگی ہوتی ہے اس سے وہ باندھ رہے تھے. ٹھیک ہے. کچھ خواتین تو نقاب تک کر رہی تھیں جو نان مسلم تھیں،
کیوں؟ بیکاز اٹ واز اے پروٹوکال کہ آپ نے مسجد وزٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پہن کے جانا ہوگا بیکاز دس از آر ہولی پلیس. اندر ہم گئے, سبحان اللہ, اندر ہم گئے تو لوگ مسجد دیکھ رہے ہیں. ایک خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھیں, وہ ایک گروپ کے سامنے, کرسچنس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھیں. آئی اسٹل ہیو دیٹ ریکارڈنگ ان مائی فون. اور وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور وہ لوگ بیٹھ کے نا سن رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی بات کر رہا ہے, وہاں کوئی بات کر رہا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں یار کیا ہو رہا ہے. وہ مینجمنٹ والے آگے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس یعنی ہمارے ویڈیوز دیکھتے تو انہوں نے کہا تو ہاں بھی آپ لوگ کدھر. ہم نے کہا یار ہم تو آئے تھے, ہم نے کہا ایک مقصد تھا کہ نان مسلمس دعوت دینا, بٹ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو خود آ رہے ہیں, ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں اسٹریٹس پہ رکنا پڑے گا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. اچھا, انہوں نے پھر ہمیں انگیج کر لیا, انہوں نے کہا کہ جو گروپ آئے گا آپ نے سے بات کرنی. اور یقین جانے جو گروپ بھی آ رہا تھا نا جس سے ہم بات کر رہے تھے, وہ یقین جانے ایسے آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی, اور وہ حیران تھے, اور وہ نا ایسے تھا کہ جس سے ان کو نا لائف کی فلاسفی کسی نے بتا دی, اور ساری زندگی ان کی 40-50 سال انہوں نے ضائع کیے ہیں, اور یہ کیا بات سننے کو مل رہی ہے ان کی. اور کچھ لوگ نا, ایک خاتون تو مجھے ان کا ایکسپریشن آج تک یاد ہے, کپل تھا وہ ایک طرح سے, اور ایسے دیکھ رہی ہیں, اور وہ بس وہ گم تھی باتوں میں کہ ہم جو باتیں کریں ان سے. اور پھر وہاں پہ قاری صاحب آئے, انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی, وہ ان پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو سن رہے ہیں. اور ہم نے ملٹیپل گروپ سے بات کی, ملٹیپل گروپ سے, دے ور سو ریسیپٹیو اینڈ دے سیڈ کہ سبحان اللہ, دس از سو امیزنگ, وی لو دا وے یو ٹاک ٹو اس اینڈ وی لو دس میسج. سو ہم نے پھر باہر الحمدللہ اسٹال پہلے سے لگے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار جتنی چیزیں ہیں نا ان کو دو. لٹریچر کم پڑ گیا, نان مسلم اتنے زیادہ لٹریچر کم پڑ گیا. انہوں نے کہا تو ہاں بھائی یار آپ جو آئرہ ہے ان سے رابطہ کریں کہ ہمیں نا فلاں لینگویج میں قرآن بھیجیں, کیونکہ فلاں آئی تھنک پورچوگیز لینگویج میں پورچوگیز بہت زیادہ آ رہے ہیں فینس, تو آپ کائنڈلی وہ بھجوائیں ہمیں. تو آئی کانٹیکٹڈ جو میرے ریسورسز تھے وہ سارا. تو اور میں حیران تھا, یعنی سبحان اللہ کہ ایون ایٹ اسٹیڈیم میں جب ہم میچ دیکھ رہے تھے, دو بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے نان مسلمس, ٹھیک ہے, میں ان کو دیکھ کے نا, میں اپنے بھائیوں سے خرم علوی اور مسلم, میں نے کہا یار ان کی لائف میں ان کو کیا مقصد سمجھ آتا ہوگا, یہ ابھی تک کیوں زندہ ہے, یعنی واٹ از دا پرپز آف دیئر لائف. اور سب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بس دیر از نو پرپز ان دیئر لائف, بس پیسے کمانا اور اپنے انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کرنا, اور پھر دوبارہ پیسے کمانا, اور پھر اپنی پینے پلانے وہ ایک سائیکل لائف ہے, بالکل سائیکل گزر ہے. ادروائز بوڑھے دے فیل ورتھ لیس, ان کو کوئی عزت نہیں دیتا, اور وہاں پہ وہ, اور بس وہ ایک یعنی اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان کو بتا دینا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا, دیر از آخر ایز ویل, اور دلائل کے ساتھ, تو میں بتا رہا ہوں کہ پیپل آر واللہ ویٹنگ اس میسج کو ریسیو کرنے کے لیے, اور پوری دنیا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ماں کی کوکھ میں بحیثیت مسلمان آنکھ کھولی, اور آپ لوگوں کو لوریوں میں جو ہے وہ درود شریف اور معوذتین میسر آئے. میں اگر 14 سال پہلے اسلام قبول کر کے 2000 لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتا ہوں, تو آپ لوگ تو سید خاندان, میں تو ایک عیسائیوں کا بچہ تھا, آپ لوگ تو سید خاندانوں سے ہیں, ہاشمی سے ہیں, اور بڑے اچھے اعلیٰ آپ کے حسب نسب ہیں اور نسلیں ہیں. تو ایک بات میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بہت جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے, ایک بات کہ اسلام ول ون ود اس اور وداؤٹ اس, لیکن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے وداؤٹ اسلام. اب یہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ جیتنا ہے یا اسلام کے بغیر ذلیل و رسوا ہونا ہے. دیٹس ویری سمپل تھا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا الحمدللہ آپ نے جو اسلام قبول کیا, اور اسلام میں آنے کے بعد جو آپ کو الحمدللہ ایک لائف کا پرپز اور ایک سکون اور خوشی اور جو محبت مسلمانوں سے ملی, الحمدللہ وہ اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. یعنی الحمدللہ جو مرضی ہم کر لیں, جتنا مرضی پیسہ کما لیتے ہیں, اور میرا خیال ہے ہمارا جو وے آف دعویٰ ہے شاید اس میں کمی کوتاہی ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار میں نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا, اور 2 بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے, تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی. کہ یار میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا, اور اسلام میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے, جو مزامیر ہیں گانا بجانا اور ڈول ڈمکا میوزیکل انسٹرومنٹس, تو یہ جائز نہیں ہے. تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا؟ تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھجن ویری سوری, آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے, ہم غلط کر رہے ہیں.
تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے ذرا بچنا چاہیے اور احسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور کم از کم میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اور بہنیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہ ہو، بس اتنا کم از کم لازمی کیجیے گا کہ آپ کے ایکٹ یا آپ کی پارٹیز یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اور ایسی حرکت کی وجہ سے جو کوئی کرسچن یا جو آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نان مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو، تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ بنیں. میرے والد صاحب ہیں جب رات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کی دنیا سے، اور اس کے پیچھے جو کازز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہاں منتیں مرادیں نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو. ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا فلمیں ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہیں. یہ جو گانے بناتے ہیں، گانے گاتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، فلمیں ڈرامے بنانے والے، کام کرنے والے، یہ مسلمان نہیں ہیں. مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی، کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے. یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بھیڑ بکریوں کی طرح وہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں، عورتیں چست اور مختصر لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لینا. اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اور واقعی میں کاش ہم مسلمان بن جائیں، اور جس دن ہم مسلمان بن گئے نا اس دن پوری دنیا بدل جائے گی. بس ہمارے چینج ہونے کی دیر ہے، ہمارے اسلام کو پریکٹس کرنے کی دیر ہے. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. مطلب میں اگر آپ کی طرف دیکھوں، مطلب ان کا اور ہمارا جرنی، ایک ایسا بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا جرنی، ایسے شخص کا جرنی بہت پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے، مسلمان کا جرنی بہت آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی born Muslims are way behind than those who convert to Islam and excel in learning the deen and application as well. One such example, mashallah. دوسرا علی بھائی، ہم نہ اس لیے بھی نہ، یعنی ہم جب بھی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں، نئی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ اچھے مسلمان بنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ادروائز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اگر ہم غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا ان کے لیے مثال بننے کے لیے نہیں اچھے مسلمان بنے، لیکن خود بھی تو آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اقبال اس کو کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہمیں اپنے آپ کو تو اب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی ابدی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم اچھے مسلمان بنیں تو ہم ایک ایسے آٹو موڈ کے اوپر آ جائیں گے کہ لوگوں کے لیے خود بخود ہم اگزامپل بن جائیں گے. تو ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اچھے مسلمان بن جائیں. اور ایون جو اسلام پھیلا نیپال اور ان سائٹس پہ، اسلام یعنی دعوت یا جہاد کے تھرو یہاں نہیں پھیلا. مسلم ٹریڈرز آتے تھے، انہوں نے اپنی تجارت کی اور وہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ مال ہے، اگر تم فار ایگزامپل 100 دینار کا ہم سے لے رہے ہو تو 100 نہ دو، 95 دے دو، بیکاز اس میں فلاں عیب ہے. ایگزیکٹلی. تم 95 نہ دو، 90 دے دو تو اس میں فلاں جو ہے نا اس میں فالٹ ہے. اور لوگوں نے کہا تم لوگ کون ہو یار، کہاں سے آئے ہو جو اپنے مال میں خود عیب بتاتے ہو؟ یہاں تو لوگ غلط مال مہنگا کر کے بیچ. اور پھر دینے کے حوالے سے کیا بتایا کہ جب دو تو جھکتا ہوا تو لو. جب جھکتا ہوا بھی انہوں نے دیکھا تو وہ حیران تھے. اور ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیے صحابہ کا، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ. کیا کانفیڈنس تھا کہ وہ کہتے تھے ہم جیسے بن جاؤ، کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں، رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ان کے جو ہے وہ متبع ہیں. تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ، کامیابی اور کامرانی تمہارا جو ہے وہ مقدر بن جائے گی. تو واقعی الحمدللہ یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہوگا تب ہی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کریں گے. اللہ بے طلبوں کو نہیں عطا فرماتے. بالکل اچھی بات. جب تک ہم اپنی طلب کا اظہار نہیں کریں گے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ان کے پیش نظر، صحابہ کرام کے پیش نظر ایک احساس تھا، اور وہ احساس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا ہوا آپ نے پہنچانے کے لیے کہا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دی، حل بلغت؟ تمام صحابہ نے کہا کہ قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول۔ کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ جی آپ گواہ رہیے گا ان تک میں نے پہنچا دیا۔ اب ایک ذمہ داری دی تھی کہ جس کے پیش نظر انہوں نے زندگی بسر کی، اور وہ ایک پرفیکٹ مسلم اور پرفیکٹ دائی کے طور پہ وہ کردار ادا کرتے تھے، اور وہ تھی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، اب تمہارے ذمے ہے کہ جو تم تک پہنچا ہے اب اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی قبریں ہمیں ہند میں ملتی ہیں، کسی کی سندھ میں ملتی ہیں، کسی کی افریقہ میں ملتی ہے، کسی کی شام میں، ایران میں، چین میں، سین میں، یعنی ان تمام اطراف جو ہے وہ لوگ پھیل گئے، اور اس جذبے کے تحت کہ رسول اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا کہ پہنچاؤ ان لوگوں کی طرف جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا۔ آج ہمیں بھی قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس، یو آر سلیکٹڈ پیپلس، یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ یہی تو اسلام کا پیغام ہے، اور یہی ہماری ذمہ اللہ داری تعالیٰ ہے۔ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ کوئی سچی بات ہے اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ضرور، لیکن اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور اگر اس نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو امت کے بہترین لوگ دست شفقت کے لیے مجھے عطا فرما دیے۔ اگر اس نے مجھے ماں باپ، بہن بھائی، بھائی اور بہنیں اگر مجھ سے لے لیں تو امت کی بہترین نیک صالح جو ہے وہ بہنیں، بیٹیاں اور بھائی مجھے عطا فرما دیے۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ علی اور طٰہٰ جیسے جو لوگ ہیں یہ میرے بھائی ہیں، تو الحمدللہ۔ اور پھر اس پہ بھی ایک کمال یہ ہوا کہ اللہ نے اگر مجھ سے میرے بہن بھائی لے کے اچھے بہن بھائی عطا فرما دیے، اس کے بعد اس نے مجھے میرے بہن بھائی بھی لوٹا دیے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان کوئی قربانی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں، اور شاید وہ بھی واپس عطا کرتے ہیں، اور بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ آج کے لیسن ہے جو آپ نے آخر میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کا اعلیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ بہت فیکم۔ ہی اللہ اچھا لگا سبحانہ آپ سے تعالیٰ مل آپ کے کو دوبارہ، جزائے خیر الحمدللہ۔ عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے کام میں اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں اس میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو، اور واقعی کافی اچھی ان کی جرنی رہی ہے، اور سٹوری بھی ان کی اچھی رہی ہے۔ سب سے مین میسیج جو ان کا مطلب اس کے اندر رہا ہے، جو سیریسنیس جس کی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ سیریس ہیں مطلب اس اسپرچویلٹی کو لے کے، اور اسی جرنی پر وہ چل پڑے، ان کو اپنا پریوار بھی چھوڑنا پڑا جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے۔ بٹ میرے کو ایک بات بڑی اچھی لگی جب انہوں نے بیچ میں وہ ان کا جو شعر پڑا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم خود کا تو بن جا، مینس اوروں کا نہیں، اپنا خود کا تو بن جا، مینس اپنے آپ میں بھی باہر تو لوگوں کیا مسلمان بنانا، پہلے خود کو ہی ایک اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی بندوں کو مسلمان بنا لو۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھا بھی جا رہا ہے، کیونکہ جیسے بیچ میں انہوں نے باتیں کری تھی جیسے جیسس کے بارے میں، عیسیٰ مسیح کے بارے میں، کہ بھئی وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، یا ان کو آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے کہ کرسچینٹی میں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب لٹکایا گیا تھا، پھر 3 دن بعد اتارا گیا تھا، انہیں مارا گیا تھا، تھوکا گیا تھا، بہت کچھ کیا گیا تھا، اور ان کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، مطلب وہ کپڑے ہی پہنتے ہیں، جنم بھی لیتے ہیں، بچے بھی بنتے ہیں، سب بنتے ہیں، بٹ وہ ایک الگ جرنی ہوتی ہے، ایک پروفٹس ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ بٹ پرماتما سے ریلیٹڈ شبد کو یوز کیا جاتا ہے کہ مین جو پرماتما ہے، جو برہم ہے، جو اللہ ہے، اس کو وہ ان کے کمپیریزن میں مطلب وہی بنا دیتے ہیں ان کو وہ۔ تو ایسا ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں کی تو چھوڑو، ہم نے یہاں بھی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے ایک برہم کو نہ پوجتے ہوئے ایک لیول تک رہ جاتے ہیں نا، کہ وہ ایک سکار میں مطلب ایک لمیٹڈ پرماتما کو بنا دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہی پرماتما ہے۔ کسی دیوی دیوتا کو کوئی کون مان رہا ہے، کسی کو مان رہا ہے، کچھ بھی، لیکن مین ایک برہم کی بات تو کوئی نہیں کرتا نا، اس لیول تک جانے کی بات نہیں کرتا۔ شری گرنتھ صاحب میں بھی آتا ہے نا کہ ایک کو سمریے نانکا جو جل سل گیا سمائے، دوجا کاہے سمریے جو جمے تے مر جائے۔ مطلب کہ جو گاڈ ہے، اللہ، خدا، بھگوان یا برہم،
ये जो भी हम जिस नाम से भी जानते हैं तो ये जन्म मरण से रहित होते हैं। वही वो बात कर रहे हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा वीडियो था, अपने आप में बहुत स्पष्ट बातें, जैसे हम कई दफा सच्ची घटनाएं सीरियल देखते हैं या कहानियां पढ़ते हैं, तो उसी तरह से ये बिल्कुल स्पष्ट और सच्ची बातें कह रहे थे, तो जो मन को टच कर रही थी। बहुत अच्छा। और बीच में ये भी आया था इनका कि वो जो लोग मतलब ये भी जैसे त्योहार वगैरह आते हैं, इन पे विशेष वगैरह करते हैं। यहाँ पर बात ये सोचने वाली है कि कुछ लोग सिर्फ एक एक नेचुरल लाइफ में भी ले आओ, अपनी रिश्तेदारी में ले आओ, दोस्तों में ले आओ, कहीं भी ले आओ, वो आपके घर आपके मतलब उन सुखों में या दिखावे के लिए तो पहुंच जाते हैं, बट एक्चुअल जब आपको जरूरत होती है लाइफ में कभी वो पहुंचते नहीं। उनकी एग्जिस्टेंस ही काफी दूर हो जाती है, वो हाथ झाड़ लेते हैं ना। और यही बात त्योहारों में भी होती है, वो जनरली आता है एक एक सिर्फ एक सेकुलरिज्म दिखाने के लिए, आपको अगर उस टाइम विश करते हैं और उनकी आस्था मतलब उनका विश्वास ये कहता है कि अंदर से कि ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती। जब हम किसी को विश करें किसी चीज को, तो हमें उसका प्रॉपर पता होना चाहिए कि वाकई ये होती है, थी, रही जा चुकी है इस संसार में, तभी हम उस चीज के लिए उसको विश कर सकते हैं। अब जैसे वो बात कर रहे थे कि जीसस क्राइस्ट के बारे में, उनका तो जन्म तिथि पता ही नहीं किसी को आज तक, उनके रंग के बारे में नहीं पता कैसे थे वो, क्या दिखते थे, और मीन्स बहुत सारी उनके बारे में हुआ है, लेकिन इन्होंने 25 दिसंबर वो अडोप्ट किया हुआ है, मतलब जो त्योहार है। और इस तरीके से वो पुराने जो लोग थे उनकी एक मतलब वो रहते थे जो उनका अडोप्ट किया था उन्होंने सारा का सारा, और इसमें क्रिश्चियनिटी में जोड़ दिया उसी तरीकों के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वो बोलेंगे तो फिर वही बात है ना, ऐसी बात को मानना जो बात प्रूव नहीं हो सकती, जो बात रियलिटी में हुई है कि नहीं है, उसको बेवजह आपको एक्सेप्ट करके उसको वो मानना, आपका विश्वास भी नहीं हो उस चीज में, आप किसी और चीज ट्रस्ट में हो, तो फिर वो चीज एक अलग वो रूप ले जाती है ना। तो बात ये भी मायने रखती है, और सही में ये चीज भी सबसे ज्यादा मायने रखती है। जो इंसान जोन सी अवस्था में जहां पर भी है, अगर वो अपने आप में अच्छा इंसान बनता है, तो वो अपने मैसेजेस को बड़ा ज्यादा क्लियर कर सकता है बजाय बोलने के। अगर यहाँ बात करके अगर ये कहें कि ये अच्छा है, वो तीन अच्छा है, और आप काम नहीं आ रहे किसी के, जैसे कि वो बात कर रहे थे कि बीच में बता रहे थे ना कि हमारा मस्जिद के साथ ही बिल्कुल वो घर था, तो वो पूछने तो आते नहीं थे ना ही, वो कहते हैं कि हमने यूं किया वो किया, लेकिन वैसे तो पूछते नहीं कोई। और भाई अगर आप अच्छे कर्म करते हो, हमने ये कर दिया वो कर दिया, जब बातें करते हैं तब बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो फिर ऐसे मतलब, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, और मैंने कईयों को सुना है, तो इस हिसाब के मुस्लिम भी सुनने को कम मिलेंगे। और ऐसे ही मैसेजेस जैसे वो बता रहे थे कि आजकल जो टीवी ड्रामे वगैरह, ये सीरियल्स बनाने वाले या सब कुछ करने वाले जो धूम धड़ाम का कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर ये भी तो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है जितनी मेन मेन है, सबके अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर अच्छे मुस्लिम्स जो रियलिटी में उस पर चलने की एक मेडिटेशन कर रहे हैं, उस पर उसको मेन को मेडिटेट करके चल रहे हैं, और एक अपनी उस पर चल रहे हैं कि अखीरत को करते हुए, तो ऐसे तो बहुत कम है जो सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजें, जो जिनकी मतलब थ्योरी क्लियर है चीज में, और वो उसके ऊपर और वर्क कर रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, जैसे ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो फिर बहुत कम है जो सामने आ ही नहीं पाते। अब इस तरीके के पॉडकास्ट अगर हो रहे हैं, और मीडिया जो मेन मीडिया है उसके अंदर जो मुस्लिम्स को वो करने के लिए आते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, वो तो बातें कुछ और कर रहे होते हैं, किस किसी की कर रहे होते हैं, तो फिर नॉन मुस्लिम को पता ही नहीं चल पाता। तो फिर जो बात आज के वक्त में तो मीडिया के थ्रू आगे लाई जाए मेनली, और जिसको बहुत ज्यादा बूस्ट किया जाए, तो फिर वही बात लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी आस्था अपनी चीजों में बड़ी स्ट्रांग है ना। तो अपनी आस्था तोड़ने के लिए बड़ा एक दम चाहिए होता है, जिगर चाहिए होता है, कि आप किसी और सामने किसी और चीज को सुन सको, एक पैरेलल जो आपके चल रही है साथ साथ एक धारा चल रही है, आप उसको भी सुन सको और उस पर विचार कर सको। तो ये करना भी बहुत मतलब उसकी बात होती है। तो लोगों के सामने जब इस तरीके के पॉडकास्ट या इस तरीके की बातें नहीं आएंगी, सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में ना रह जाए वो, जैसे कि अब ये वीडियो है पॉडकास्ट है, तो हम रिएक्शन करें तो हमारे तक आ रही है, हमारे से चलो कहीं तक जाएगी, बट इनको कुछ ऐसा करना चाहिए जो जैसे अब इतने बड़े बड़े टीवी या सीरियल्स वगैरह चलाते हैं, उन्हें इस तरीके की ऐसी चीजें करनी चाहिए जो नॉन मुस्लिम या सबके तक पहुंचे, ताकि आपके मैसेजेस क्लियर हो। जो लोगों के मन में अगर गलत भावना या गलत तरीके से वो सोच रहे हैं, सोच रखते हुए चलते हैं, तो वो थोड़े उनके कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि वो कह रहे थे ना कि एटलीस्ट आपकी वजह से कोई मुस्लिम्स को गलत ना समझे, इतना भी बहुत है आपके लिए अभी के लिए इस तरह के संसार में। क्योंकि लोग आपके आचरण से अगर ये मुस्लिम्स को ही गलत समझ रहे हैं, तो वो अपनी छवि सुधारने की तो जरूरत वो आचरण आपका ऐसा रहे कि जैसा आप बोलने की कोशिश करते हो बातों में या कुरान में है, तो फिर उससे प्रभाव पड़ जाएगा जरूर। मैं तो बहुत अच्छी वीडियो थी,
اور آسان نہیں ہوتا مطلب لوگوں کے لیے ایک دم مطلب میں اب کسی کو ایسے ڈائریکٹ ویڈیو سنانے لگ جاؤں اور بنا میرے ایکسپلینیشن کیا میں دیکھ رہا ہوں ہم ریئیکشن کر رہے ہیں تو وہ زیادہ دیر ایسی باتوں کو اس طریقے سے نہیں سنتا ہے. تو مین تو وہی ہے انسانیت انسان کے اندر ہونی ضروری ہے. کسی بھی کوئی بھی بات یہ کہ آپ تیوہاروں یا ان چیزوں کے جو دکھاوے والی چیزوں میں آپ جاتے ہو نا وہ نہ کرو. ایکچوئل میں اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ اس چیز کی ضرورت کو پورا کر دو. کامن سی بات ہے ایک بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہو آپ اس کو کہو نہیں نہیں تو اٹھ تو کر سکتا ہے وہ کہے گا بھائی میرے کو ہاتھ دے دے میرے کو تیرے ہاتھ کی ضرورت ہے تیرے سہارے کی ضرورت ہے. تو منہ سے تو بول رہا ہے ہو جائے گا نکل 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 بھائی میرے سے نہیں ہو رہا جبھی تو میں پھنسا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑ کے میرے کو نکال لے. تو ایسے ہی چاہے وہ پیسے کی مدد ہو چاہے اس چیز کی مدد ہو کسی بھی کوئی بھی پھنسا ہو بندہ کوئی بھاشائیں یا زبان کی وہ نہیں چاہتا ہوتا کہ بھئی مجھے زبان سے ایک طاقتور ہو. وہ کوئی بندے کے شریر میں جان ہی نہیں ہوا کیپ اٹ اپ یو کین ڈو اٹ یہ وہ سب کچھ جو کر سکتا ہے وہ کیسے مان جائے گا. اسے اس سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اسے اس ایک مطلب ویوہار کی ضرورت ہوتی ہے اسے اس مطلب جو پاسبلٹی اس کو چاہیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ چیز لوگ نہیں کرتے لوگ صرف باتیں بول دیتے ہیں. تو بس تو یہ ہمارے آچرن میں آ جائے گا تو سارے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو آگے کے راستے کیا نکلتے ہیں وہ تو پرماتما جانتا ہے. ایٹ لیسٹ اتنے تک تو پہنچے وہیں تک نہیں پہنچے تو سبھی بس یہی کہوں گا. اتنا کافی آج کے لیے ویڈیو کافی لمبی تھی تو لائک سے شیئر کرتے رہیے گا. ملتے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. کافی ہے. بائے.